तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम बहार। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहदनामे में से सिफनिया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो पुराने अहदनामे की अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है। और इस किताब में यहूदा के खिलाफ जो जनूबी सल्तनत है बाबुल की असीरी से पेशतर नबूवत की खुदा की अदालत यहूदा पर उनकी बुत परस्ती के सबब से नाजिल हुई। हमने पिछली किस्त में 1 से 6 आयत से आगाज़ किया और आज की किस्त में हम 7वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फैज़ फवाद और डॉक्टर आदिल हबीब का आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फैज़, मैं 7वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ूंगा और फिर आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। तुम खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नज़दीक है और उसने ज़बिया तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। और खुदावंद के ज़बिये के दिन यूं होगा कि मैं उमरा और शहजादों को और उन सब को जो अजनबियों के पोशाक पहनते हैं सजा दूंगा। मैं उसी रोज़ उन सब को जो लोगों के घरों में घुसकर अपने आका के घर को लूट और मकर से भरते हैं सजा दूंगा। और खुदावंद फरमाता है, उसी रोज़ मछली फाटक से रोने की आवाज़ और मशना से मातम की और टीलों पर से बड़े गोगा की सदा उठेगी। ऐ मकतीस के रहने वालों, मातम करो, क्योंकि सब सौदागर मारे गए, जो चांदी से लदे थे सब हलाक हुए। फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा, और जितने अपनी तिलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सजा व जजा ना देगा, उनको सजा दूंगा। तब उनका माल लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बूदोबाश ना करेंगे, और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मैं ना पिएंगे। बहुत ही सख्त अल्फाज हैं और बड़ी खौफनाक अदालत है। मैं चाहूँगा कि आप 7वीं आयत पर तबसरा करें। जी भाई। नबी यहाँ पर अदालत की तफसीलात पर वाज़ेह तौर पर बात करता है। सो यहाँ वो बड़ी हौलनाक और खौफनाक तस्वीर पेश करता है जो ज़बिये और मेहमानों के लिए है। और ये तशबीह बारहा इस्तेमाल की गई है, खास करके मुकाशफा के 19वें बाब में। यहाँ वो कसदियों की बात करता है जो कि यरूशलेम और यहूदा के बाशिंदों को खाने के लिए आ रहे थे। और यहाँ जो तफसील है वो उस अदालत की है जो नबी के अयाम में होने वाली थी। और उसने उस ज़बिये की मिसाल पेश की जिसका मतलब उस वक्त खुदा के लोग और वो मेहमान कसदियों की कौम है जो उन्हें खाने को आ रहे थे। सही। लेकिन खुदावंद के रोज़ से मुराद आखिरी अयाम की अदालत है, जिसके मुतालिक हमें मुकाशफा की किताब के 19वें बाब में देखने को मिलता है, और हम ज़बिये और मेहमानों के हवाले से भी पढ़ते हैं। सही। लेकिन मुकाशफा 19 के ज़बिये तमाम शरीरों और मेहमानों और हवा के परिंदों के होंगे, और मैं कहूँगा कि वो अदालत बेहद खौफनाक और हौलनाक होगी। और जो बड़ी खौफनाक बात है वो ये है कि मुकाशफा 19वें बाब में ज़मीन पर खुदा की बड़ी ज़ियाफत का जिक्र है, जबकि वो शरीरों का गोश्त खाएंगे, और साथ ही आसमान पर बदे की शादी की ज़ियाफत होगी। और मुकाशफा 19 के मुताबिक आसमान में ईमानदारों के लिए खुशी और ज़मीन पर शरीरों के लिए हौलनाक बातें और मातम और खौफनाक अदालत होगी। और जो कोई मसीह की कुर्बानी को रद्द करता है वो अदालत के दिन का ज़बिया हो जाएगा। ठीक है। जबकि हम आने वाली अदालत के हवाले से बात कर रहे हैं, नाज़रीन सोच रहे होंगे कि क्या ये खुदा की सिफात के मुताबिक है जो कि शफीक और रहीम है। तो खुदा शफीक है, मोहब्बत का खुदा है जो अपने हाथ को इंसान के लिए बढ़ाता है। तो क्या वो एक दिन अदालत करेगा और कहेगा, मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करो। क्या ये उस मोहब्बत वाले खुदा के शायाने शान है?
ہم خدا کی ان دونوں صفات کے درمیان کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کہنا مناسب ہوگا خدا پاک نہیں ہے، یا پھر یہ کہ خدا انصاف نہیں کرتا، یا یہ کہنا مناسب ہے کہ خدا صادق نہیں ہے؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو یہ قبول کرے کہ اس کی تذلیل ہو اور اپنے مہربان، سادہ اور رحیم ہونے کی وجہ سے اپنے ہی گھر میں ظلم ہو؟ ایک ایسا شخص جو بھول جاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا اور کسی کو قہر نہیں دلاتا، تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیا یہ اس کی صفات ہوں گی؟ یا ہمارا خدا رحیم اور معاف کرنے والا اور پاک اور عادل اور راست ہے؟ اور کیا اس نے وہ کام کیا ہے جس کے ذریعے اس کی تمام صفات صادق اور ہم آہنگ نظر آتی ہیں؟ شفقت اور راستی باہم مل گئیں، ٹھیک ہے، اور صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا۔ اس کا انصاف، راست بازی، پاکیزگی، اس کی رحمت اور محبت ظاہر ہوئی۔ یہ صلیب سے ہوا۔ صحیح۔ تو گزشتہ برسوں میں ہم سب اس خطے میں رہتے ہوئے عدم تحفظ کی حالت میں ہیں اور قانون کا اطلاق نہیں کیا جا رہا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب لٹیروں اور چوروں پر قانون اور اس کی طاقت کا اطلاق نہیں ہوتا تو ملک ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اختیار کا کھو جانا۔ کیونکہ خدا عادل اور پاک ہے اور اسے بدی کا انتقام ضرور لینا ہے۔ وہ اپنے بھلائی کے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، لیکن ان کے لیے جو اس کے ہاتھ کو رد کرتے ہیں، ضرور ہے کہ مستقبل میں ان پر عدالت کا ہاتھ بڑھے۔ ڈاکٹر عادل 8ویں آیت سے وہ واضح کرتا ہے کہ خداوند کے دن یا عدالت میں کیا ہوگا۔ ہمیں عدالت کے حوالے سے دی گئی تفصیلات کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، کچھ طبقات ہیں جن کی خداوند عدالت کرے گا۔ آیت 8ویں اور 9ویں میں 10ویں آیت عدالت کی شدت اور وسیعت کے حوالے سے ہے، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کے ذبیحے کے دن یوں ہوگا کہ میں عمرہ اور شاذ عودوں کو سزا دوں گا۔ عمرہ اور شاذ عودوں کو سزا کیوں دی جائے گی؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ خدا سے دور ہو گئے اور اپنی زندگیاں اپنی خواہشات اور عیش و عشرت میں جینے لگے اور خدا کو۔ دیکھیں، مثال کے طور پر یہودا کے بادشاہوں میں سے آخری زکریا بادشاہ تھا، جس نے بڑی شرارت کی زندگی گزاری، جس کا نتیجہ یہ نکلا، جس کا انجام یہ ہوا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھا اور اس کی اپنی آنکھیں نکال دی گئیں۔ لیکن آگے چل کر ایک اور طبقہ تھا۔ 9ویں آیت میں اسی روز ان سب کو جو گھر کو لوٹ اور مکر سے بھرتے ہیں سزا دوں گا۔ ان میں امیر اور بے انصاف قسم کے لوگ تھے جو غریبوں کے حقوق کو پامال کرنے میں ہچکچاتے نہیں تھے، وہ دولت مند ہو سکیں۔ یہ ظالم عمرہ لوگ نوکر چاکر اور ایسے ہتھ کنڈے رکھتے تھے جو ان کے عزائم کو پورا کر سکیں فوراً۔ فوراً ہی یہ غریبوں کے مال کو لوٹ لیتے تھے اور ناانصافی بڑھ جاتی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ وہاں کسی طرفداری نہیں ہے۔ 10ویں آیت کی وصیت کے حوالے سے لکھا ہے، اور خداوند فرماتا ہے، اسی روز مچھلی پھاٹک سے ایک آواز اٹھے گی جس سے وہ دریائے یردن یا گلیل کے سمندر سے مچھلیاں لایا کرتے تھے۔ آپ نے خادموں کا ذکر کیا جو لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے آقا کے گھر کو لوٹ اور مکر سے بھرتے ہیں، اور پھر آپ کے بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ناانصافی آج کے دور میں بھی پھیل رہی ہے، اور حقوق کی پامالی تو عام بات ہے، اور نکمے لوگوں کے گروہ جو ہیں وہ غریبوں سے بھتہ وصول کرتے ہیں اور ان کی جائیداد پر ہاتھ صاف کرتے ہیں اور ان کے حقوق چھین لیتے ہیں۔ لیکن خدا عادل اور انصاف کرنے والا ہے، اور ایک دن آتا ہے جو عدالت کا دن ہوگا جبکہ وہ دنیا کی عدالت راستے سے کرے گا۔ لوگ آج حکمرانوں کی عدالت نہیں کر سکتے، جو شرارت کرنے والے ہیں وہ حکمران ہیں، اور خدا ایک دن حکمرانوں اور بادشاہوں کی عدالت کرے گا۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ بائبل ہمیں اخیر ایام میں لوگوں کے شدید جھگڑے کے حوالے سے بتاتی ہے جو سونے اور چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا کو بائبل کی نظر سے دیکھیں تو ہم حیرت انگیز بات کو دیکھیں گے کہ آج تجارت اہم ترین کام بن چکی ہے، ہر ایک ذخیرہ اندوزی کی فکر میں ہے، مسیحی اصولوں اور ضابطوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سونا آج کا خدا بن چکا ہے، پر حاکمیت کرتا ہے، اور آدمی اس کے لیے انسانی اور الہی تمام تر اقدار کی قربانی دے رہے ہیں۔ آج لالچ حاکمیت کی بنیاد بن چکا ہے، اور دوسری باتیں اس کے آگے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں اس معاملے میں خبردار کرتا ہے
اور بتاتا ہے کہ شاید یہ اشارہ ہے کہ خاتمہ نزدیک ہے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کو بدی کی روح سے محفوظ رکھتا ہے۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں۔ 8ویں آیت کے آخر میں ہے، اور ان سب کو جو اجنبیوں کی پوشاک پہنتے ہیں۔ اجنبیوں کے پوشاک سے کیا مراد ہے؟ جی ڈاکٹر فیض۔ دیکھیں بھائی، میں ان الفاظ کو متی کی انجیل کے 22ویں باب کے ساتھ جوڑتا ہوں، جو بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت کے حوالے سے ہے۔ جبکہ دعوت میں بلائے گئے تمام لوگ آئے، اور پر ایک آدمی ایسا تھا جو شادی کے لباس میں نہ آیا، اور ہر ایک کو جو آنے والا تھا اسے شادی کے لباس میں آنا تھا تاکہ دعوت کے لیے مناسب لگے۔ تو جب وہ شخص آیا تو اسے بادشاہ کا تیار کیا ہوا لباس پسند نہ آیا، تو وہ اپنی مرضی سے دوسرا لباس پہن آیا جو بالکل ٹھیک نہ تھا۔ راست بازی کے لباس نجات کے کپڑوں کے متعلق ہیں، جنہیں خدا یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلہ سے اور خون بہانے کے وسیلہ سے تیار کیا۔ لیکن جب کوئی اپنے آپ کو اپنی ذاتی راست بازی سے ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ذاتی راست بازی کے وسیلہ سے داخل ہونا چاہتا ہے تو اس سے بات نہیں بنتی۔ اپنے ہی لباس میں دعوت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ میں بھائی فیض کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ دیکھیں، گنتی کی کتاب کی 15ویں باب کی 37ویں سے 40ویں آیت میں اسرائیل کے فرزندوں کی بات کی گئی ہے، جنہیں اپنے لباس میں ایک خاص چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر جھالر ہو، اور اس جھالر میں نیلی ڈوری ہو، تاکہ جب بھی وہ شخص جھکے اسے الہی وعدے اور احکام یاد آئیں۔ سو وہ لباس میں بھی ممتاز ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار تو لباس تک اجنبیوں والا ہو گیا ہے۔ وہ غیر قوموں کا سا لباس پہنے ہیں، لیکن ان کا لباس اجنبیوں والا ہی ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے بت پرستی کی اور زندہ خدا کو غیر معبودوں سے بدل دیا، اور ان کپڑوں کو بھی اجنبی لباس میں بدل دیا جو خدا کے لوگوں کو ممتاز بناتے تھے۔ خدا نے لباس تیار کیا جس کا عملی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس لباس تھا، جیسا آپ نے نجات اور راست بازی کے لباس کا ذکر کیا۔ اور جو کوئی خدا کے حضور خود کو الہی راست بازی سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خدا کے حضور ننگا ہے۔ سو موجودہ دور کے ایمانداروں کے لیے عملی تاکید کی جائے جو دنیا کا لباس پہنتے ہیں۔ سو میں کہوں گا کہ وہ اوروں کے ہم شکل بن گئے اور انہوں نے ان کے اخلاقی ضوابط کو اپنا لیا۔ لہٰذا آپ جان نہیں سکتے کہ ایک شخص خدا سے پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ سب ایک دوسرے کا لباس پہنتے اور ایک جیسے کام کرتے ہیں۔ خدا کے فرزندوں اور دنیا کے لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ عملی تاکید۔ جی بھائی۔ بائبل میں جس لباس کا ذکر ہے وہ طرز زندگی اور انداز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ لباس کی تبدیلی ضروری ہے جس طور پر زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ایک خادم کو ربکا کو لینے بھیجا گیا، اس نے اسے تمام لڑکیوں سے الگ پایا۔ اس نے اسے ایک سونے کی انگوٹھی، 2 کڑے اور سونے اور چاندی کے زیورات دیے، اور اسے کپڑے بھی دیے۔ یقیناً اس نے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس نے کہا نہیں، کیونکہ وہ اسحاق کے مطابق نہیں تھے۔ تیرا لباس کسدیوں کے اور کے لیے تو مناسب ہے، لیکن کینانیوں کے لباس سے مختلف ہے۔ صحیح۔ میں یہاں یہ دیکھتا ہوں کہ ایماندار کا طرز زندگی دوسرے لوگوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیندار بہنوں پر لباس کی جد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہم ان جیسے کام نہیں کرتے، کیونکہ ایماندار بہن اور بھائی کو مختلف ہونا چاہیے، اپنے لباس، اپنی فطرت اور اپنے عمل اور اپنی صورت کے لحاظ سے۔ اور میں کہوں گا یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی فرق نہیں ہوتا تو یہ خداوند کی ایک اور گواہی کی توہین ہے، اور گواہی ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی، آپ اور کیا کیا کہیں ہے گے؟ جو ٹھوکر کا باعث بنتا ہے؟ جبکہ ہم دنیا سے مختلف نہیں ہوتے، وہ محترم نام پر فخر بکتے ہیں صحیح۔ جس نام سے ہم بلائے گئے ہیں۔ یقیناً ہم ایمانداروں کو اوروں سے مختلف لباس پہننے کے لیے نہیں کہہ رہے، پھر تو وہ مسیحی یونیفارم کہلائے گا، تاکہ مسیح ایک مخصوص رنگ اور انداز کے لباس سے پہچانے جائیں۔ نہیں، بلکہ یہ اخلاقی ضوابط کی بات ہے، اخلاقیات اور تہذیب یافتہ صورت کی بات ہے۔ پرہیزگاری جی، اور بالکل راست صحیح۔ بازی ہے۔ جی، تہذیب یافتہ صورت، اخلاقیات اور محترم رویہ، تاکہ خدا کے فرزند ہر جگہ واضح دکھائی اور دیں۔ بھائی حیات، خالص جوہر زیادہ تر ایک شاندار خلیے سے ظاہر ہوتا ہے۔ در حقیقت مسیحی زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ مسیحیت ایک اندرونی بھلائی کو
जन्म देती है जिसका इजहार बैरूनी भलाई से होता है, और अगर अंदर से ना हो तो बाहर लाने की कोशिश नेक करना औरत के बेकार है। मुतालिक कहा गया है कि उसकी पोशाक महीन कोतानी और अर्गवानी है। जी इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है, यानी कि इज्जत, वकार, संजीदगी और रास्तबाजी के काम और नेकी, ये सब ईमानदारों में जाहिर होना चाहिए। लेकिन जब हम दुनिया जैसे बनते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो गलत है। डॉक्टर फैज, मैं 11वीं आयत के हवाले से जानना चाहूँगा जिसमें मातम करने और रोने की दावत है। ए मकतीस के रहने वालों, मातम करो क्योंकि सब सौदागर मारे गए, जो चांदी से लदे थे सब हलाक हुए। बताइए कि ये लोग कौन थे? मक्तिस, जैसा कि सब मुबस्सिरीन इत्तेफाक करते हैं कि वो यरूशलेम का एक ज़िला था जो कि हैकल के बहुत नज़दीक था, और ऐसा लगता था कि वो एक पहाड़ी इलाका है जिसमें गारें हैं, क्योंकि लफ्ज़ मक्तस का मतलब गढ़ा या फिर उखली है। सो ऐसा लगता है कि उस मुकाम पर परदेसी ताजर इकट्ठा होते थे। यहाँ तक कि आगे हम केनान और केनानियों और ताजरों के हवाले से भी ताजरों पढ़ते के। हैं। जी सो वहाँ ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने खुदा के मामलात से तजारत की, और उन्होंने कुर्बानियों में तजारत की और उन लोगों से ज़र मुबादला की तजारत की जो हैकल में ईद मनाने आया करते थे। सो उनका ताल्लुक मजहबी मामलात की तजारत से था। और इससे मुझे बाउर का बेटा बलाम याद आता है जो नजायज नफ़े का लालची था। जी नजायज नफ़ा, बदतरीन नफ़ा, यानी कि वो नफ़ा जो मजहबी खिदमत से हासिल किया जाए, सही। बदतरीन किस्म का, और खुदा हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करता। और इसलिए जो मजहबी मामलात से नफ़ा हासिल करते हैं वो उन पर आने वाले दुखों के सबब से रोएंगे और मातम करेंगे, जैसा कि मैं कहूँगा कि पौलुस रसूल ने पहले तिमोथियस के 6 बाब में कहा। यकीनन जब आपने मसीह खिदमत से नफ़ा हासिल करने की बात की, शायद लोगों के जहन में ये बात हो कि ये मादी नफ़ा है, लेकिन और किस्म का नफ़ा भी है। लोग जिसके तालिब जी, हो सकते हाँ हैं, जी, जैसे कि शोहरत, बिल्कुल, जैसे कि वकार, या किसी शख्स का खुद परस्ती करना और दूसरों को अपने इर्द गिर्द जमा करके अपना आप दिखाता, खुद नुमाई करता और खुद को एक सितारे के तौर पर पेश करता। ये सब नफ़ा ही कहलाता है, इसलिए इस अदालत का इतलाक उस पर बिल्कुल होगा। सही ठीक जी। है डॉक्टर आदिल, 12वीं आयत में लिखा है, फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा, और जितने अपनी तिलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सजा और जजा देगा, उनको सजा दूंगा। एक ऐसी जमात जो खुदा के मामले में बिल्कुल बेअदब और बदतहजीब थी, वो खुदा के खिलाफ ऐसी तौहीन अमेज बात कैसे कर सकते हैं? वो कहता है, फिर वो चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा। और ये ऐसा ही है जैसे पुराने ज़माने में किसी मुल्क में एक शख्स का बेटा रात के वक्त खो गया। उसने चिराग या लाठियां मंगवा कर अपने बेटे को उसी तारीखी में ढूंढना शुरू कर दिया। वो उसे मिल गया। यहाँ अदालत ढूंढ रही है। अदालत की खोज और खोज फजल की खोज जी से मुख्तलिफ है। सही। औरत। देखें, औरत और चांदी का सिक्का। औरत चिराग लाई और ढूंढने लगी, यहाँ तक कि खोया हुआ सिक्का ढूंढ निकाला। यहाँ अदालत ढूंढ रही है कि खोज रही है, यानी कि वो गुनाहगार जो अपने गुनाहों से अटा हुआ है, कभी इलाही अदल के हाथ से बच नहीं सकता जो उस तक पहुंच जाए। खोज जारी है जब तक कि गुनाहगार की अदालत ना हो जाए, जहाँ कहीं भी वो है। फिर लिखा है, जितने ताछट पर जम गए जो कहते हैं खुदावंद सजा और जराम ना देगा, उनको सजा दूंगा। ताछट से मुराद महकी नचीली सतह पर मौजूद गंदगी है, यानी कि वो खामोश और मुतमईन हैं। वो गुनाह करते हैं और परवाह नहीं करते हैं, खुदा की कुछ परवाह नहीं करते हैं और शेखी मारते हैं। सो वो बेदीन हैं, गुनाह करने वाले हैं और खुदा के जज्बात की फिक्र नहीं करते। और जितने अपनी ताछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सजा या जजा ना देगा, उनको सजा दूंगा, यानी कि खुदावंद आसमान में है और उसे जमीन पर होने वाली बातों की कुछ परवाह नहीं है। शुक्रिया। अभी हम वक्फा लेंगे, उसके बाद मेहमानों से एक और सवाल। चौदहवीं आयत में खुदावंद के दिन के हवाले से बात की गई है, जो जाहिर करती है कि वो दिन नज़दीक और जल्द आता है। हालांकि 2000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और खुदावंद का दिन अब तक नहीं आया। हम चाहेंगे कि इसकी वजाहत की जाए। डॉक्टर फैज़, 14वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का दिन अजीम है, करीब है, हाँ वो नज़दीक आ गया है।
وہ آ پہنچا، سنو خدا ان کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، قریب ہے اور نزدیک آ گیا ہے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ کیا یہاں کوئی تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ عدالت خدا کا عجیب و غریب کام ہے اور وہ عدل کرنے میں بے حد صابر ہے۔ جبکہ وہ آدم پر باغ عدن میں عدالت کرنے کو گیا، وہ چل کر لیکن وہ آیا۔ لوٹنے والے بیٹے پر فضل نچھاور کرنے جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ دور ہی تھا سو وہ بھاگ کر گیا اور اسے گلے لگایا اور چوما۔ یہ عدالت کا عجیب کام ہے، اور خدا جیسا کہ ہم جانتے ہیں صابر اور برداشت کرنے والا ہے۔ پولس رسول نے رومیو میں کہا، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے عذاب کما رہا ہے۔ سو خداوند بے حد صابر اور برداشت کرنے والا ہے، اس لیے خدا کا دن خوفناک ہوگا، کیونکہ اس کے حوالے سے یہاں بیان کیا گیا ہے، اور بڑی خوفناک بات لکھی ہے جسے ہر سننے والے کو خوف کھانا چاہیے۔ زبردست آدمی جو آج کسی کے قابو میں نہیں آتا، جو حقارت کرنے والا ہے، خداوند کے دن پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ اپنی زندگی میں دکھی ہوگا، لیکن جلد دن گزر جائیں گے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن بھوس کی مانند جاتا رہے، وہ کون سا دن ہے جس کے بعد خداوند کا دن آئے گا، خدا کے فضل کا دن، جو طویل یعنی 2000 برس کا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ کیا یہ دن بیت جائیں گے یا بیت چکے ہیں یا 2000 سال گزر چکے ہیں؟ سو اس کے بعد انتقام کا دن آئے گا۔ سو جو کوئی سنتا ہے اور خدا کو نہیں مانتا، اسے خدا کے صبر کی نجات کو ماننا چاہیے۔ وہ صابر ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے زندگیاں نجات پائیں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل، اب میں 14ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک پڑھوں گا اور 15ویں اور 16ویں آیت کے متعلق آپ سے پوچھوں گا۔ خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا ہے، سنو خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حصون شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگی اور جنگی للکار کا دن۔ اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا، یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خدا ان کے گناہ گار ہوئے۔ ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی عزت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ ایک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ آپ 15ویں اور 16ویں آیت میں عدالت کے اعتبار سے کیا دیکھتے ہیں؟ 15ویں آیت میں دوہری باتیں ہیں، یک کے بعد دیگر دو باتیں۔ شروع میں ایک سخت بات لکھی ہے جی اور اس سے اگلی بات سے بھی سخت ہے، یعنی کہ دکھ کا دن یہ سخت بات ہے، لیکن رنج اور بھی سخت بات ہے۔ جبکہ وہ کہتا ہے ویرانی، تو یہ سخت بات ہے لیکن خرابی اور بھی صحیح۔ سخت ہے، تاریخی سخت بات ہے لیکن تیرگی اور بھی سخت جی بات ہے۔ میرا مطلب ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے دن کی شام کا آغاز بڑی مصیبت کے ہفتے کے درمیان ہوگا، جس میں بڑی بھیانک آفتیں آئیں گی، جو نرسنگا پھونکا جائے گا، سخت ہوگا، لیکن اس کے بعد اور بھی سخت آفات ہوں گی، کیونکہ خدا کے غضب سے پیالے انڈیل دیے جائیں گے۔ سو وہ آفتیں صحیح، ان گناہ گاروں پر سخت سے سخت مصیبت میں ہوں گی۔ اضافہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ پھر 16ویں آیت میں نرسنگے اور للکاروں کا دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ گنتی کی کتاب کی 10ویں باب کی 9ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جب جنگ کرنے جاتے تھے، جبکہ ایک فوج ان سے لڑنے کو آ رہی ہوتی تھی۔ صحیح، مثال کے طور پر یروشلم میں تو وہ نرسنگا بچاتے تھے تاکہ خداوند انہیں دشمنوں سے رہائی دے، لیکن یہاں جو نرسنگا بج رہا ہے وہ رہائی نہیں دینے والا، کیونکہ یہ نرسنگا عدالت کا نرسنگا ہے۔ اور مستقبل میں نرسنگے بجائے جائیں گے صحیح، اس بڑی مصیبت میں جو اس موجودہ شریر جہان پر جو ان لوگوں آفتیں پر نازل نازل کرے گا۔ بالکل۔ جی ہاں، جو کہ منفرد ہے۔ صحیح، خداوند ایمانداروں کے لیے پھر سے آئے گا تاکہ ایمانداروں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، سو ان دونوں نرسنگوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آخری نرسنگا۔ ہم آج کچھ لوگوں کو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کچھ خاص جغرافیائی خطوں میں آسمان سے نرسنگے کی آواز آتی سنی ہے، اور لوگ اس حوالے سے پیشن گوئیاں پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا لوگ اس فکر میں ہے کہ آسمان سے کچھ آئے گا۔
اب بطور ایماندار ہمیں اس نرسنگے کے حوالے سے بتائیں جس کا انتظار ایمانداروں کو ہے، اس سے پہلے کہ عدالت کا وہ نرسنگا بجے جس کی منتظر دنیا مجھے ہے۔ متی 24 اور 25 میں خداوند کے الفاظ یاد ہیں۔ اس نے کہا کہ فریب دیا جائے گا اور وہ تم سے کہیں گے دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، مگر تم اس کی مت سننا۔ اس معاملے کا تعلق مسیحی ایمانداروں سے نہیں، کیونکہ حقیقی مسیحی ایماندار زمین پر مسیح کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر مجھے بتایا جائے کہ مسیح یہاں ظاہر ہوا یا وہاں، تو میں اس کے پیچھے نہ بھاگوں، کیونکہ یہ یقیناً ایک فریب ہے۔ تو بطور مسیحی ایماندار میں کس کے انتظار میں ہوں؟ میں للکار اور نرسنگے کی آواز کا منتظر ہوں۔ میں ایک لمحے اور پلک جھپکنے کا منتظر ہوں، کیونکہ جیسے ہی میں للکار یا پھر نرسنگے کو سنوں گا تو میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی بادلوں میں ہوں گا۔ وہ جیسا ہے میں اسے ویسا دیکھوں گا، اور اسے ان تمام نجات یافتہ لوگوں کے ہمراہ آتا دیکھوں گا جو ہم سے پہلے مسیح میں سو گئے ہیں۔ لیکن میں آسمان سے کسی اور طرح کی للکار یا آواز کا منتظر نہیں ہوں، اور میرا ان تمام باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی حقیقی ایمانداروں کا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیض، آج کی قسط کا آخری سوال آخری آیت سے یعنی 18ویں آیت سے ہے۔ خداوند کے قہر کے دن اس کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا۔ صحیح۔ ایک دن سونا چاندی بیکار ہوگا، نہ دولت نہ ہی حسن کام آئے نہ گا۔ حسن نہ سونا چاندی کام آئیں گے۔ ہمیں اس دن کی شدت کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، مجھے یہ آیت پسند ہے کیونکہ یہ آیت دہرائی جانے والی ہے، خاص کر کے سونے چاندی کا تذکرہ، اور اس سے مجھے ایک دھن یاد آتی ہے جو میں سنتا ہوں۔ صحیح۔ اور یہ آیت حزقیل کی کتاب کے 7ویں باب کی 19ویں آیت میں دہرائی گئی۔ سونے چاندی کا تذکرہ بارہا کیا گیا، اور پطرس اور یوحنا نے لنگڑے شخص کو جو خوبصورت دروازے کے باہر تھا یہ کہا۔ لیکن اس حوالے سے سب سے خوبصورت آیت میں کہوں گا کہ پہلے پطرس کے پہلے باب کی 18ویں آیت ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ ایک عجیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمتی خون سے، اور در حقیقت سونا چاندی مسئلے کا حل نہیں کر سکتے۔ آپ جرم کرتے ہیں اور چلاک وکیل کی مدد سے آپ رہائی کو پا سکتے ہیں۔ بیماری میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ علاج کروانے کے لیے بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ مشکلات میں مدد مل سکتی ہے، لوگ پرآسائش کلب اور ہوٹلز میں جاتے ہیں، مسائل ان سے حل ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں ہے۔ لیکن خداوند کے دن، جب خداوند کا عذاب کا دن ہوگا، نہ دولت، نہ حسن اور نہ ہی سونا چاندی کام آئے گا۔ اور نہ صرف خدا کے دن بلکہ زمین پر رہتے ہوئے ہی جب حالات سنگین ہو جائیں گے، تو خداوند کے عذاب کے دن سے پہلے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دولت ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، جو صرف خداوند کے فضل سے حل ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی سونا چاندی اور دولت پر تکیہ کرتا ہے اسے جاگنا چاہیے، اور حقیقی اور یقینی دولت کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ سب کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح کے کام کو قبول کیجیے۔ ہم آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہے کہ بس ایک اور قسط پوری ہو جائے، ہم یہ نہیں بتا رہے آپ کو، ہم یقینی طور پر آنے والی حقیقت کا بیان کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے تو آپ عدالت کے زیر سایہ رہتے ہیں، اپنی زندگی بچائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے